एक दिन फूफो आई और बताया कि हमारी ताया की बेटी बिनिश को तलाक हो गई है। ये सुनकर हम सभी को सदमा हुआ, खासतौर पर भाई शमस तो सख्ते में आ गए। बिनिश की शादी को एक हफ्ता ही तो गुजरा था, तभी मलाल के साथ हैरत भी थी। जिस लड़के से शादी हुई थी वो खूबरू खुशहाल था, घराना भी शरीफ था, फिर ऐसा क्यों कर हो गया? मैंने कुछ देर तो जब्त किया, जब दिल बहुत परेशान हुआ हिम्मत करके वालिदा से पूछ ही लिया, अम्मी क्या मैं पप्पू के हमरा बिनिश के घर चली जाऊं? कोई जरूरत नहीं, क्या मालूम करने जाओगी? जो मामला होगा जल्द या बदेर पता चल ही जाएगा। ये ठीक नहीं हुआ। शमस भैया बोले बिना ना रह सके। अच्छा ही हुआ हमें रिश्ता नहीं दिया, तो खुदा ने इसको भी उजाड़ दिया। बेटे के सवाल के जवाब में अम्मी ने ऐसा बेतुका और गलत जवाब दिया कि हम सब तंबाखुद रह गए। अल्लाह पाक का काम जोड़े बनाना है, घर उजाड़ना तो इंसान के गलत फैसलों की वजह से होता है। फुप्पो चुप ना रह सकी। भाईजान, बड़े भाई साहब ने कब इनकार किया था? आप ही ने जहेज की खातिर बनती बात को बिगाड़ दिया था, वरना बिनिश तो शमस की बचपन से मंगेतर थी। हाँ अम्मी, आपको क्या पता, जिस बंधन को लालच में आकर आपने पल भर में तोड़ डाला था, इसका कितना दुख हम दोनों को हुआ था। शमस भाई के मुंह से ये बात बेसाख्ता ऐसे निकल गई कि अम्मा गुस्से से सुर्ख हो गई और भैया को मुखातिब करके कहा, चुप गुस्ताख, शादीशुदा होकर अपनी मंगेतर का मातम लेके बैठा है। बीवी तो पहले ही रूठ कर मैके बैठी हुई है, ऊपर से तेरी ये बातें इसके कानों तक पहुंच गई तो तेरा घर भी उजड़ जाएगा। वो तो उजड़ेगा ही। आपने बेगुनाह बिनिश की बद्दुआएं जो समेटी हैं, जहेज के लालच में बड़े घर की बहू ब्याह कर लाई थी। अब कहाँ है वो जहेज? सारा सामान उठाकर वो तो पहले दिन अलग हो गई। आपको क्या मिला अपने से ज्यादा हैसियत वालों में बेटा ब्याह के? अम्मा गुस्से से उठकर ये कहती हुई कमरे के अंदर चली गई कि रहने दे, बड़ा आया ताया की तरफदारी करने वाला। मैंने कह दिया है, खबरदार जो इनके घर गया। अम्मी का ये जुमला अब्बा जान ने सुन लिया, जो इसी वक्त घर लौटे थे। आते ही उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तुम जरूर ताया अब्बा के घर जाओ और जाकर मालूम करो कि क्यों हमारी बिनिश के साथ ऐसा वाकया हुआ है। ताया और ताई की दिलजोई करना, अपनी माँ की बातों पर न जाना, इन बेचारों पर बड़ा हादसा गुजरा है। तुम्हारे ताया अब्बू मुझसे तो खफा हैं मगर तुमसे नहीं, इसलिए तुम और अगर शमस जाना चाहे तो इसको भी साथ लेकर जाना। अब्बा की हिदायत पर मैं पप्पो के हमरा ताया अब्बा के घर चली गई, मगर वालिदा ने शमस भाई को ना जाने दिया। उन्होंने कहा कि अम्मी जो होना था हो गया, ताया हमारे दुश्मन तो नहीं जो हम इनके गम को सारी ना करें। अब्बा बोले, बेटा माँ की बातों पर ना जाओ, इन बेचारों पर बड़ा सानिया हुआ है। जी अब्बा जान, किसी वक्त मैं भी जाऊंगा, लेकिन उम्मीद है कि ताया अब्बू अब आपसे खफा नहीं होंगे। ताया के घर में कदम रखते ही मुझको एहसास हो गया कि फिजा सोगवार है और कोई ऐसा वाकया हो चुका है जिसने इस मकान के हर मकीन के दिल पर चुप की मोहरें जब्त कर दी हैं। मैं सीधी ताई अम्मी के पास चली गई। उन्होंने शफकत से मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बैठो बेटी, इतने दिनों बाद कैसे आना हुआ? तब मैंने डरते डरते इनसे पूछा, क्या ये सच है? उन्होंने बिनिश को मेरी बात पूरी होने से पहले ही बिनिश सामने आ गई और बोली, आपी मुझसे पूछिए कि क्या हुआ है। फिर वो बताने लगी, मैं जिस रास्ते कॉलेज जाया करती थी वहां एक लड़का मोटर बाइक पर हर रोज हमारे पीछे आया करता था। खालिदा, मेरी दोस्त का घर रास्ते में पड़ता था। तभी हम दोनों इकट्ठी कॉलेज से निकलती थी। हमें बहुत गुस्सा आता था जब हम इस लड़के को अपने पीछे आते देखती थी। मैं बुर्का ओढ़ती थी, जबकि खालिदा बगैर बुर्का होती थी। इस लड़के का नाम हमें मालूम नहीं था। खालिदा ने इसका लक लक आवारा गर्द रखा था। जब वो पलट कर देखती तो कहती, बिनिश तेज चलो, वो कम वक्त फिर आ रहा है। वो आवारा दरअसल खालिदा के पीछे आता था, क्योंकि इसकी तवज्जो मेरी सहेली की तरफ रहती थी। वो इस पर ज्यादातर फिक्रे करता था। अगर वो काली चादर ओढ़े होती तो कहता, काले बादलों में चांद छुपा हुआ है। अगर इसके कपड़े सफेद होते तो कहता, हूरों का लिबास पहना हुआ है, कहीं तुम हूर तो नहीं हो। गर्ज गर्ज वो हर तरह से हमें जज करने की कोशिश करता। वो अच्छे किरदार का नहीं था, क्योंकि वो बहुत वाहियात गाने अपनी पॉकेट टेप रिकॉर्ड में लगाए रखता था, मगर हम इस तरह जाहिर करती जैसे हमें इसका कोई नोटिस नहीं लेती हैं।
ایک دن اس نے حد کر دی، موٹر سائیکل خالدہ کے قریب روک کر اس کو لفٹ کی پیشکش کی، اور جب وہ پیچھے ہٹی تو اس کے بہت قریب موٹر سائیکل لانے لگا۔ وہ گھبرا گئی اور میں اس کے ہاتھ میں کتابیں گر گئی۔ وہ دوڑ کر میرے پیچھے چھپ گئی۔ مجھے اتنا غصہ آیا کہ میں نے کھینچ کر چپل اس آوارہ کے سر پر جڑ دی۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی اور کارروائی کرتا، ادھر ادھر کے لوگ جمع ہونے لگے۔ اپنی پٹائی کے ڈر سے وہ بھاگ کھڑا ہوا، مگر جاتے جاتے اس نے جھپٹ کر میرا پرس چھین لیا، اور یہ جا وہ جا۔ میرے پرس کا کوئی دکھ نہیں تھا، کیونکہ اس میں کچھ بھی نہیں تھا۔ طالبہ علمی کے زمانے میں پرس میں 2-4 روپے ہی ہوتے تھے، یا پینسل وغیرہ۔ البتہ اس میں میرا شناختی کارڈ تھا، جس پر میرا نام اور گھر کا پتہ لکھا ہوا تھا۔ بس اسی کا مجھ کو دھڑکا تھا۔ اس حادثے کے بعد وہ دوبارہ ہمیں دکھائی نہیں دیا، تو ہم سمجھ لیا کہ وہ ڈر گیا ہے، اب ہم کو تنگ کرنے نہیں آئے گا۔ فائنل ایئر کے پیپرز ختم ہوئے تو میں گھر بیٹھ گئی۔ ان دنوں یوں ہی شمس سے رشتہ ٹوٹ جانے پر مغموم رہنے لگی تھی، اور خود سے لاتعلق سی ہو گئی تھی۔ رشتے آتے تھے، مگر ان میں کوئی دلچسپی نہ لیتی تھی۔ اماں کچھ بتانے کی کوشش کرتی تو چڑ کر کہہ دیتی کہ جہاں مرضی بیاہ دیں، مجھ سے کیوں پوچھتی ہیں۔ انہی دنوں میرے لیے ایک رشتہ آیا، سنا کہ بڑے امیر لوگ ہیں، لڑکا بھی تعلیم یافتہ ہے۔ اماں نے ہاں کر دی۔ انہوں نے جلد شادی کی تاریخ مانگ لی۔ ابا نے بہت روکا کہ غیر لوگ ہیں، جلد شادی غلط ہوتی ہے، مگر والدہ مجبور تھی، کیونکہ یہ لوگ جہیز نہیں لے رہے تھے، صرف لڑکی کو بہو کے طور پر رخصت کر کے گھر لے جانا چاہ رہے تھے۔ اور ابھی تو آپا بھی بیٹھی تھی، ان کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا۔ امی نے سوچا، ایک بیٹی کا فرض ادا ہو رہا ہے تو اچھے خوشحال گھرانہ ہے، امیر لوگ ہیں، ان کے دوست سے بڑی لڑکی کا رشتہ بھی کسی اچھے گھر میں ہو جائے گا۔ ایک دن میں نے آپا سے پوچھا بھی تھا کہ آپ نے لڑکا دیکھا، کیسا ہے؟ وہ بولی، بہت اچھا، دراز قد اور خوبصورت شکل و صورت کا ہے، کہو تو تصویر منگوا دوں؟ مگر میں نے منع کر دیا کہ جب نصیب میں یہی ہے تو اب تصویر کا کیا دیکھنا، پہلی منگنی تو راز نہیں آئی، اب جس سے بھی شادی ہو جائے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب اماں ابا بہنوں سبھی نے دیکھ لیا تو میں نے کیا دیکھنا؟ لڑکے نے بھی مجھ کو دیکھنے کی بات نہیں کی تھی، اپنے گھر والوں کی پسند پر بھروسہ کر لیا تھا۔ جب چچی نے منگنی برقرار نہ رکھی تو میرے والدین نے کہیں تو میری شادی کرنی تھی۔ شادی کے دن میں بے حس بیٹھی تھی، دل کہیں تھا دماغ کہیں۔ جب وہ کمرے میں آیا، اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میں چونک پڑی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، یہ تو وہی آوارہ تھا۔ اس نے آتے ہی کہا، محترمہ تمہاری چپل کھانے کے بعد قسم کھائی تھی کہ اس احسان کا بدلہ ضرور دوں گا جو چپل کی مار سے مجھ پر قرض ہو گیا تھا۔ اس قرض کو اتارنے کے لیے تمہاری کھوج لگائی اور رشتہ بھیجا۔ یہ خوش قسمتی کے رشتہ قبول ہوا اور مجھے آج آپ کا وہ احسان اتارنے کا موقع مل گیا۔ سہاگ رات تو خیر میں تمہاری خراب نہیں کروں گا، البتہ اگلے دن سوچوں گا کہ جو عورت بھرے بازار میں مجھے چپل مار سکتی ہے، اس کے ساتھ آگے زندگی گزارنی چاہیے یا نہیں۔ یہ تھا میرا جرم۔ بینش نے دوپٹے کے پلو سے اپنے آنسوؤں کو جذب کیا۔ مجھے بہت دکھ ہوا، میں نے اسے گلے لگایا اور بولی، کاش بینش میں تمہارا دکھ دور کر سکتی، لیکن یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ بھائی شمس بھی تمہاری طلاق کا سن کر بہت افسردہ ہیں، وہ کسی دن ابا جان کے ساتھ تایا ابو اور تائی کے پاس آئیں گے۔ گھر جا کر میں نے والدین کو تمام صورتحال بتائی۔ والدہ تو خاموش رہی، لیکن ابا جان کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ بینش کوئی غیر نہ تھی، اس کے سگے بھائی کی بیٹی تھی، جس کو وہ اپنی اولاد کی طرح چاہتے تھے۔ ان کو بہت دکھ تھا، اگر امی اپنی چال بازی سے اس رشتے کو ختم نہ کرتی تو آج ہمیں بینش کی طلاق کا صدمہ نہ سہنا پڑتا۔ اس واقعے کے بعد میں نے نوٹ کیا کہ بھائی جان بجھے بجھے اور گمسم رہنے لگے ہیں۔ منگنی ٹوٹنے اور بینش سے شادی نہ ہونے کا دکھ تو انہوں نے کسی طور جھیل لیا تھا، لیکن اب طلاق کا افسوس ان کو اندر اندر کھائے جا رہا تھا۔ سچ ہے، جو ساتھی پیارا ہو، خواہ اسے انسان حاصل کر سکے یا نہیں، لیکن دل میں سچا پیار ہو تو اپنے محبوب کی جدائی سے زیادہ اس بات سے اضطراب رہتا ہے کہ میرا محبوب اجڑ گیا ہے، پھر اسے اپنی خوشی بھی خوشی نہیں لگتی۔ بھائی کو بھابھی کے روٹھ جانے کا دکھ تھا۔ ہم بھی چاہتے تھے کہ جب شمس بھیا کی شادی ہو چکی ہے اور گھر آباد ہو گیا ہے تو آباد ہی رہنا چاہیے، اب اس گھر کو اجڑنا نہیں چاہیے۔ ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اگر ہماری بھابھی ہمارے ساتھ گھل مل کر نہیں رہتی اور ہمیں اہمیت نہیں دیتی تو نہ صحیح، یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کریں، یہی ہمارے لیے بہت ہے۔
امی اور ابا جان نے کافی کوشش کی، کئی بار بہو کو منانے بھی گئے۔ ان کے والدین نے کہا، ہم تو آپ سے ناراض نہیں اور نہ آپ سے کوئی گلہ ہے، ہماری بیٹی کو راضی کرنے ان کو کچھ گلے شکوے ہیں۔ امی نے کہا، آپ کی بیٹی نے گھر کا مطالبہ کر دیا تھا، ہم نے کہا کہ ہم کرائے کے گھر میں چلے جاتے ہیں، ہماری بہو علیحدہ رہنا چاہتی ہے، بے شک رہے۔ تب بھی بہو نے اعتراض کیا، آپ لوگوں کا گھر میرے رہنے کے لائق نہیں، میں ایک عالیشان بنگلے سے آئی ہوں، تنگ گھر اور اتنے سارے لوگوں میں نہیں رہ سکتی۔ میرے بیٹے نے یہ فرمائش بھی پوری کر دی، اب بھی آپ کے صاحبزادی خوش نہیں ہیں تو بتائیے کیا کریں؟ بھابھی بولی، مجھے آپ کے بیٹے سے شکایت ہے کہ وہ مجھے وہ سہولیات فراہم نہیں کرتے جن کی میں عادی ہوں۔ بیوی کو ہر طرح کا آرام پہنچانا تو ہر شوہر کا فرض ہے۔ بیٹی نتاشا، جتنی اس کی تنخواہ ہے وہ اسی قدر آپ کو آرام پہنچا سکتا ہے، بنگلے میں رہنے کا کرایہ بھی وہ کس طرح ادا کرتا ہے، کبھی دوسری فرمائشیں پوری نہیں ہو پاتی۔ میری کوئی بہت بڑی فرمائش نہیں ہے آنٹی، میں ہر ماہ زیورات کے سیٹ خریدنے کی تو نہیں فرمائش کرتی، ہر ماہ چند اچھے نئے برانڈ کے جوتے، جوڑے پرس وغیرہ تو ہر بیوی ہی لیتی ہے۔ میں جس سوسائٹی میں رہتی ہوں، اگر ان کی طرح بن ٹھن کر نہ جاؤں گی تو میری عزت کیا خاک رہ جائے گی؟ اگر شمس میری یہ ساری جائز خواہشات پوری نہیں کر سکتے تھے تو کیوں کی تھی اپنے سے بڑے گھرانے میں شادی؟ اپنے جیسے لوگوں میں شادی کرنا چاہیے تھی۔ اس کی مجرم میں ہوں بیٹی، میں نے اس کے لیے دلہن ڈھونڈی اور آپ لوگوں سے رشتہ ناتا جوڑا۔ آپ اچھے اخلاق والے تعلیم یافتہ لوگ تھے، خبر نہ تھی کہ آپ ہم کو حقیر سمجھیں گے۔ تب تو آپ کے والدین نے میرے بیٹے کا رشتہ پسند کر لیا اور ہاں کہہ دی تھی کہ وہ آفیسر ہے، انجینئر ہے، اس کا مستقبل روشن ہے۔ اب کیوں ہم آپ کے معیار کے نہیں رہے ہیں؟ انسان محنت کرتا ہے تو رفتہ رفتہ ترقی کر کے مستقبل بنا لیتا ہے۔ اب میں تھوڑا سا وقت تو لگتا ہے، یہ رفتہ رفتہ والا معاملہ آپ رہنے دیں۔ جب اچھا کھانے پینے، سجنے سنورنے، سیر و تفریح سے لطف اندوز ہونے کی عمر ہو تو انسان کے پہلے کچھ نہ ہو، اور جب تک مستقبل شاندار ہوگا تب تک خواہشیں ختم ہو جائیں گی، آرزوئیں مر جائیں گی، ہم ادھیڑ عمر ہو جائیں گے تو زندگی کا کیا لطف باقی رہ جاتا ہے؟ مجھے نہیں چاہیے یہ کچھوے کی چال جیسا شاندار مستقبل، مجھے بس طلاق چاہیے۔ نتاشا بھابھی کے اس مطالبے پر سبھی انگشت بے دندار رہ گئے۔ امی کی لالچ کا جواب بہو کی طرف سے بھی لالچ سے ملا، گویا جیسا بویا ویسا کاٹا۔ نتاشا کو اس کے ماں باپ نے بھی سمجھایا کیونکہ شمس بھائی کو وہ اچھا جانتے تھے اور ہم ایسے بھی گئے گزرے لوگ نہیں تھے، خوشحال تھے، مکان اپنا تھا، کچھ زرعی زمین تھی، میرے بھائی تعلیم یافتہ اور برسر روزگار تھے، آفیسر تھے مگر چھوٹے آفیسر تھے کیونکہ ابھی انہوں نے اپنے کیریئر کی ابتدا ہی کی تھی۔ بہرحال جب بات نہ بنی تو میرے والدین اپنا سا منہ لے کر آ گئے۔ انہوں نے شمس کو بتا دیا کہ بہو کے والدین تو ٹھیک سوچ رکھتے ہیں مگر نتاشا کی سوچ نئے زمانے کی ہے، وہ کوئی بات سننا اور سمجھنا نہیں چاہتی، اپنی خواہشات پل بھر میں پورا کر لینا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ تم یہ مکان اور زرعی اراضی کو فروخت کر کے اس کے لیے شاندار گاڑی اور نیا گھر خرید کر اس کے نام کر دو، تب یہ صلح ہو سکتی ہے۔ اگر تم کو یہ منظور ہے تو ٹھیک ہے، ہم سڑک پر آ جائیں گے تو بھی کوئی بات نہیں، تم بیوی کے خواب پورے کر کے اپنا گھر آباد کر لو۔ نہیں ابو، یہ مجھ سے نہیں ہو سکے گا، ماں باپ کو کرائے کے گھر میں رکھوں اور ان کے بڑھاپے کا ٹھکانہ، ان کے سر کی چھت ان سے محروم کر دوں؟ یہ گھر میں نے تو نہیں بنایا، آپ نے اپنی محنت سے بنایا تھا، کیا اس کے لیے کہ آپ کی بہو کی خوشنودی کی خاطر بڑھاپے میں سڑک پر آ جائے؟ ایسا نہیں ہوگا، مجھے نتاشا کی یہ شرطیں منظور نہیں ہیں، اگر میں آج اس کا یہ خواب پورا کر دوں گا تو کل وہ اور خواہشیں پوری کرنے کا تقاضا کرے گی، کیونکہ ایسے لوگوں کی خواہشوں کا کوئی کنارہ نہیں ہوتا، ان لوگوں کے ساتھ عمر بھر رہنا اور ان کو خوش کرنا آسان نہیں ہوتا۔ اب تو ہماری اماں بھی سکتے میں تھی کہ انجانے میں کیسا غلط فیصلہ کر بیٹھی تھی، بس اس طرح نہ چاہتے ہوئے بھائی جان نے نتاشا کو طلاق دے دی۔ وہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جوڑے آسمان پر بناتا ہے، وہ بات صحیح ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھائی اور بنش کا جوڑا بنا ہوگا، مگر انسان اپنی نادانیاں، جہیز کی لالچ نے میری اماں سے غلط فیصلہ کروا دیا۔ لڑکی والوں نے سوچا کہ لڑکا انجینئر ہے اور آفیسر ہے، یہ نہ سوچا کہ ہماری لڑکی کسی اور طرح کے طرز زندگی کی عادی ہے، ان لوگوں کے طرز زندگی میں نہ مل سکے گی۔ ماں باپ کو بھی یہ سوچنا چاہیے
کہ لڑکی جس گھر جائے اس گھر کا ماحول ان کے جیسا ہو اور حیثیت میں برابری لازم ہے، تاکہ اونچ نیچ برتری کمتری کا تصور ان کی ازواجی زندگی میں حائل نہ ہو۔ جو ہونا تھا سو ہو کر رہا۔ اس کے بعد والد صاحب تایا ابو کے گھر گئے، بڑے بھائی سے معافی مانگی اور ایک بار پھر ہماری اماں نے تائی کے آگے جھولی پھیلا کر بینش کا رشتہ شمس بھائی کے لیے مانگا۔ اماں کو سبق تو مل گیا تھا، لہٰذا اپنے بیٹے کی خوشی کو مد نظر رکھ کر انہوں نے بھی منت سماجت سے کام لیا۔ سبھی جانتے تھے کہ بینش سے اچھی لڑکی ہمیں نہیں مل سکتی۔ ہماری بھابھی بننا بینش کے مقدر میں تھا، لہٰذا وہ دلہن بن کر آ گئی، لیکن متعلقہ ہونے کے بعد ہم سب پھر بھی خوش تھے کہ ہمارے گھر کی خوشیاں لوٹ آئی تھی اور ہمارے گھر کو ہیرے جیسی اچھی بہو بھی مل گئی تھی۔ بینش میں ایسی خوبیاں ہیں کہ خدا ایسی بھابھی ہر کسی کو دے۔